अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इकनॉमिक राइज एंड फॉल ऑफ इंडो पाकिस्तान। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ये पता करें कि 200-300 साल पहले हमारी इकनॉमिक कंडीशन क्या थी और आज़ादी के बाद हम कहाँ पहुँचे और अब हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारा फ्यूचर क्या है। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मैंने दो यंग लोगों को दावत दी है। मैं आपको उनका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हैं काशिफ रिजवी साहब, जो एक प्रोफेशनल हैं और एक लीजिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन इश्यूज़ पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। वेलकम काशिफ। थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं हसन अब्बास साहब, जो एक प्रोफेशनल हैं और इक्विटी ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और अभी तालीम इनकी जारी है, लेकिन इन इश्यूज़ में उनका भी बड़ा इंटरेस्ट है। इन जवान लोगों को बुलाने का एक मकसद ये भी है कि इनसे हम ये पूछने की कोशिश करें कि वो क्या देखते हैं फ्यूचर, और इस सिलसिले में थोड़ा सा पीछे नज़र डालना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, जो हमने इस टॉपिक पर रिसर्च किया उसके मुताबिक हमें ये पता चला है कि 1750 में जब ये ब्रिटिश रूल का स्टार्ट होना शुरू हुआ था तो इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी था विद 30% शेयर इन वर्ल्ड इकॉनमी। चाइना नंबर 1 होता था, नंबर 2 पे इंडिया था, थर्ड इंडोनेशिया हुआ करता था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें बंगाल के रूलर सिराजुद्दौला को मिलिट्री डिफीट हुई और उसके बाद से ब्रिटिशर्स का होल्ड होना शुरू हुआ। वो इलाका इतना प्रोडक्टिव था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ 70,000 पाउंड की कंपनी थी, उसने पहले 8 साल के ब्रिटिश बंगाल के रूल पे 3.6 मिलियन पाउंड कमाया इन वेरियस फॉर्म्स। इस सोने की चिड़िया ने इंग्लैंड को एक नई ज़िंदगी दी, एक नई प्रॉस्पेरिटी दी। उसके बाद उन्होंने ये अपना रूल जो है ना मद्रास में फैलाया, बॉम्बे में फैलाया, सिंध में आए, पूरे इंडिया पे फैल गए। थ्रू आउट दिस पीरियड दे मेड लॉट ऑफ मनी एंड मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 8,000 बिलियन लेके वो यहाँ से गए। जब वो चले गए तो ये जो हमारी इकॉनमी थी काफ़ी श्रिंक कर गई। हम 30 से 3% पे चले आए और पॉवर्टी बहुत बेइंतहा हो गई। आज़ादी के बाद हमने काफ़ी तरक्की की है और अब हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है। हमें यह पता करना है कि अब हमारा फ्यूचर क्या है, क्या हम लोग कोई आगे बढ़ सकते हैं, क्या अपने पुराने प्रॉस्पेरिटी के लेवल पे जा सकते हैं या नहीं। इस सिलसिले में मैं काशिफ आपसे एक एज ए यंग लेमैन ही के तौर पे आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, आप की क्या सोच है कि पाकिस्तान कहाँ है और कहाँ जा रहा है। Do you want to continue to live in Pakistan or you want to leave this place and go look for greener pasture? सर, जिस तरह आपने एक बड़ी सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर की कि हम कभी इकोनॉमिक सुपर पावर रह चुके हैं, तो विच इज़ एन वेरी encouraging point for us, and definitely it boosts sort of morale in all the young people that now we had something, so it's more easier to achieve that which we had before. So there is nothing difficult in achieving that. So when we think about that, if going back to achieving that prosperity again, we have to think, we have to review certain things that in that particular period during the 1750s and in that 16th century, what was the economical structure, what was the trading and business norms of that period, what were the products that were flourishing among the Asia and European countries. So we have to just have a bird eye view of that area. Then we can have some milestones that if we follow that areas, and then we can go back on to that. With that. Hassan, what is your view of Pakistan? Where do you think it is going? Is it going to improve or is it going to get worse? Would you like to continue to live here, or if you given a chance, go outside? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दिस सर, तो जैसा कि जानते ही हैं कि ये हमारी बिलोवेड कंट्री है और हम चाहते हैं कि ये तरक्की करे जितना कर सकते हैं। जैसे आपने एक पॉइंट अभी रेज किया कि हम एक सेकंड बिगेस्ट इकनॉमी थे जब इंडो पाक एक कंट्री थी, तो उस वक्त असल में बेसिक रीज़न ये है कि हम इंटरनेशनली इसलिए इतने पावरफुल वो उसमें बिजनेस उसमें गए थे
کیونکہ وی آر گیونگ ویری لو اماؤنٹ آف لیبر ان پاکستان. لیبر ہماری چیپ تھی, یہ چیپ لیبر تھی ہماری, اور ابھی بھی رائٹ ناؤ وی آر گیونگ ویری چیپ ریٹس, اور ہم بہت کم ریٹس میں انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں پاکستان بہت محنتی اور کفایت شار قوم ہے. ہمیں صرف ایک رائٹ ڈیسٹینیشن اور ایک رائٹ پلیس چاہیے جس سے ہم تھرولی جا کے اور اپنے آپ کو ایک اچھی قوم کی بحیثیت قوم تصور کروا سکیں. ابھی ہمارے اندر بہت پوٹینشیل باقی ہے. ایز اے نیو جنریشن, ایز اے ینگ گائے اسٹوڈنٹ, میں خود یہ پرسنلی لائک کرتا ہوں کہ آئی کین ایبل ٹو گو ابراڈ ایز ویل, بٹ میں چاہوں گا کہ میں پاکستان میں رہ کے کچھ اپنے ملک کے لیے کروں, کیونکہ جو بندہ پاکستان میں رہ کے کر سکتا ہے ہی از دا بیسٹ ون, ہی از دا بیسٹ. اور ضروری نہیں ہے ہر کوئی باہر جا کے اور بہت ترقی کرے, ہم اپنے ملک میں رہ کے اس ملک کی خدمت کر کے ترقی کر سکتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف پیپل لائک دس. It's one of the you are the very famous person here, اور so that's it my point. دیکھیے میرے کیس میں میں نے یہیں سے پڑھا, باہر چلا گیا. جب میں ریجنل کریڈٹ مینیجر بنا ABN AMRO میں, یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, جو آرٹیکل آپ نے میرے پڑھے ہیں, یہ مجھے پتا وہیں جا کے چلا ہے. حالانکہ میں نے اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے MA کیا ہے کراچی یونیورسٹی میں. اکنومیٹرکس پڑھایا گیا, پریسیڈنٹ ریسرچ پڑھایا گیا, میکرو اکنامکس, مائکرو اکنامکس, واٹ ناٹ. But I was never taught this particular information. I don't know why. Because this is something very, very fundamental. Very fundamental. If you are talking about trying to give a master's degree to a person belonging to a country, you don't tell him where he was before he knows where he is now and where his potential future lies. جب میں ABN AMRO میں گیا تو کیونکہ I was also in charge of Pakistan and I had to build up a case to increase business in Pakistan. Then I discovered all this. وہاں مجھے پتہ چلا کہ ہالینڈ کی prosperity is 100% based on their colonization of Indonesia, which was the third biggest economy of the world. اور جب تو میں وہاں بات کرتا تھا کہ بھائی آر یو ہیپی کہ دیز پیپل ہیو ککڈ یو آؤٹ. اگر وہ انپروفیٹیبل کام تھا یا وہ برڈن تھا ہالینڈ پہ تو دے شوڈ بی ہیپی کہ بھائی اس سے جان چھوٹ گئی. آئی فاؤنڈ کہ ایچ اینڈ ایوری ڈچ پرسن ہو واز ورکنگ وتھ می, جو خود انڈونیشیا میں رہ چکا تھا, بہت ہی ناخوش تھا اس لیک آف مطلب یہ کالونی چھٹنے کی وجہ سے. وہ کہتے تھے جو ایماندار تھے کہ اب ہماری جو ہے نا پراسپیرٹی ختم ہو جائے گی, جو سورس تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ امیر ہوتے رہے وہ تو ختم ہو گئی. اب گریجولی وی ول ایٹ اپ واٹ ایور وی ورن اینڈ سلولی اور پراسپیرٹی ول گو اوے. جبکہ انڈونیشیا ان کا کہنا تھا کہ اب وہ ترقی کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں کافی کرپشن ہے جیسے ہمارے یہاں بھی ہے, لیکن اسٹل اتنے زیادہ لوگ ہیں اینڈ دے ول کم اپ. In the case of Pakistan, what I found out کہ the Dutch people were very keen to continue in Pakistan. میں نے کہا تھا اس کے برانچ کو بند کر دو. اس پہ یہ ساری بحث شروع ہوئی تھی, کہہ رہے کہ نہیں یہی تو پوٹینشیل ہے. میں نے کہا آپ ہی تو کہتے ہو کہ وہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. نہیں یہ وقتی باتیں ہیں, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور تو what I discovered was کہ even ABN AMRO, Hong Kong Bank, they were very keen to come and use English speaking youths of Pakistan. اور اس زمانے میں نے کیا بھی. ABN AMRO کا ریجنل ٹیکنیکل ہب بنایا تھا یہاں پہ, جو بڑی بلڈنگ بنی. تو دے فاؤنڈ دیٹ واز دا چیپسٹ پلیس ٹو سروس ساؤتھ سینٹرل ایشین کنٹریز. تو دیٹ شوز کہ کتنا پوٹینشیل ہے. اگر آپ اپنے کیس کو فائٹ کریں, یو کین ون دا کیس آف پاکستان. ہمارے جو ابھی مسئلہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ غلط راستوں میں چلے گئے کشمیر کے چکروں میں اور افغانستان کے چکروں میں, اس سے جو ہم نے اتنا خطرناک امیج پیدا کر لیا کہ لوگ کراچی ایئرپورٹ پہ اترنے سے ڈرتے ہیں, اس کو ہم کو کسی طرح سے ختم کرنا ہے. اور ایک جو اس کا شارٹ کٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چائنا والے ماڈل کا اڈاپٹ کرتے ہوئے فری ٹریڈ زونز بنا دیں, جہاں بالکل فری ایریا ہو, گورنمنٹ کو فکس انکم مل جائے اور وہاں پہ کوئی کمپنی اس کو چلائے, lots and lots of companies will be willing to come and use people like you at a very good price. That makes me think that in future Pakistan, like China, will also be one of the big economic powers of the world. سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہماری ہے وہ آپ لوگ ہیں. 100 ملین لوگ پڑھے لکھے کہاں ملتے ہیں. کاشف, if you are given a chance to change things in Pakistan, what are the things you would like to change?
سب سے پہلے سر وٹ جو ہمارا آئی تھنک اردو میں زیادہ جو ہمارا جو اسٹرکچر ہے نا, جو بزنس اسٹرکچر ہے ہمارے یہاں ابھی تک کیا ہوتا آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایک سے ایک جینیس ہر فیلڈ میں ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے, لیکن جو برین ڈرین ہوا بیکاز آف دس اکنامیکل کرائسس اینڈ آل, وہ سارے وہاں جا کے اب جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اگر آپ ان کا کوئی کور بندہ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایشین نکلے گا. ABN AMRO, ہانگ کانگ شنگھائی بینک, بگیسٹ بینکس, انٹل میں 12% لوگ کام کر رہے ہیں پاکستانی, IBM میں 13-14% لوگ کام کر رہے ہیں, مائکروسافٹ میں آئی تھنک 11% لوگ کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ایون دے ہیو پیپل ان ناسا, ہاں ناسا میں بہت بڑی تعداد ہے ایشینز ہیں. جی, تو بات یہی کہ ہمارے یہاں نالج اور اسکل اور جو وہ ہے اس کی تو کمی نہیں ہے, صرف ایک تھوڑا سا ان کو انکریج کرنا, ایک موٹیویشن دینے کی ضرورت ہے جو کہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہو, جس کا کسی بھی پولیٹیکل سیناریو میں وہ نہ ہو. اس میں سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے کہ دیکھیے آج ہم یہاں ہیں, ٹھیک ہے, کل آج میں اور بعض بیٹھے ہوئے, حسن صاحب بیٹھے ہوئے, شاید کل ہماری جگہ دوسرے ہوں گے, ہماری نیکسٹ جنریشن ہوگی, لیکن ہمیں دیکھنا ہے ہم نے ان کو کیا دیا ہے. ہمیں ان کے لیے وہ فاؤنڈیشن ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ فاؤنڈیشن ڈیولپ کرنے کے بعد کل وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے بڑے وہ کر گئے تھے کہ جس کو آج ہم وہ اس کا پھل انجوائے کریں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بزنس اسٹرکچرز جو ہے ان کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے, ہمارے جو ایون کے جو ٹیکس گورنمنٹ جو عام کہتے ہیں جی غریب عوام سے بھی لیا جا رہا ہے, کیا وہ ٹھیک جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے, کیا وہ کچھ ہمارے جو فیوڈل سسٹم ہے کہ وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اگر وہ دے رہے ہیں تو وہ کہاں یوز ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں, کیونکہ ٹیکس از دا مین فیول فار دا کنٹری, کہ جو ٹیکس کی جو پیسہ آتا ہے وہ کنٹری کا فیول ہوتا ہے, کہ اس کو آپ پھر ٹھیک جگہ پہ یوٹیلائز کریں. اس میں سب سے ہمارا امپورٹنٹ ایریا ہے ایجوکیشن اور اسپیشلی ڈیولپمنٹ جو ہے. ہم اس کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ابھی تک ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سوری ٹو سے کہ اتنا جو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے, ایکچوئل جو ریالٹی ہے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے, جو کہ اتنی انکریجنگ نہیں ہے. صرف سائن کر لینا, نام لکھ لینا لٹریسی میں نہیں آتا, اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں تو بڑا مائنرس میں جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کے اوپر دیکھنا پڑے گا. پھر ہمارے پاس دیکھیے ایک کنٹری کی ایک آئیڈینٹی بنی ہوئی ہے کہ جی ایگریکلچر کنٹری, آر وی ریئلی سیریس اباؤٹ اٹ, کیا ہم کچھ اس کے اوپر سیریسلی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ابھی تک گرین گو گرین والا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں آیا. ہمیں اس پورے سیٹ اپ کو دیکھیے, پانی کا ڈیمز کا کرائسس ہے کہ جی ایگریکلچر کنٹری ہے, تو اگر ایگریکلچر کنٹری تو آپ کا سورس آف جو اس کنٹری کو جو گرو کرے گا, جو آپ کے جس طرح جو 70s 50 میں تھا کہ وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ان کا اتنا فلرشنگ تھا کہ وہ یورپین مارکیٹ کو سب سے زیادہ اس نے اٹریکٹ کیا, اور وہ ساری چیزیں وہاں ایکسپورٹ جو یہاں کے برٹش رولرز تھے انہوں نے اس کو یہاں سے بیٹھ کے اور برٹشرز کو وہاں انگلینڈ میں ان کو سپورٹ کیا, اور آج کتنا وہ سب کانٹیننٹ ہمارا وہ پاورٹی کی طرف چلا گیا اور وہ پراسپیرٹی کی طرف چلا گیا. اچھا حسن, آپ بتائیے کہ آپ کیا پرابلمس دیکھتے ہیں اس ملک میں, اور آپ کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ میں سب سے پہلے تو تبدیلی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری نیو جنریشن کو اپنے ذہنوں کو تبدیل اس حساب سے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک نیو جنریشن صرف اپنے مائنڈ کو یہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ if we get some good education تو ہم انٹرنیشنلی کہیں جائیں, ادھر بہت زیادہ کمائیں, which is not everything. صرف کمانا ہی زندگی کے لیے سب کچھ نہیں ہوتا, انسان دنیا میں آتا ہے کچھ اپنوں کے لیے بھی کرے, which is very important. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کریں, تھوڑا سا چینج کریں, اپنے ملک کے لیے کچھ ایفرٹس کریں, جس کے لیے یہ پروگرام ایک بہت اچھا ہم کہنا چاہیں گے کہ نیو جنریشن کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ اس بات سے انڈرسٹینڈ کریں کہ نیو جنریشن کو کیا کرنا چاہیے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ صرف آپ یہاں سے ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ باہر چلے جائیں پھر آپ وہاں سیٹل ہو جائیں. اٹس ناٹ امپورٹنٹ, اٹس گڈ کہ آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ جائیں اور وہاں سے ان کی ایجوکیشن حاصل کر کے یہاں پر آئیں. کوئی بھی قوم, تھوڑا سا چھوٹا بریک لینا پڑ رہا ہے. اوکے ناظرین, اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.